बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग इन साउथ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम और मैं हूँ यासिर खान। नाज़रीन, आज 14 अगस्त का दिन यानी कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी हमारी और साउथ टुडे की जानिब से आप सबको बहुत मुबारक हो। आज जश्न आज़ादी के मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। इनसे आज बात करेंगे किस तरह से जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशंस करते हैं, क्या होप्स देखते हैं पाकिस्तान के लिए और क्या समझते हैं कि किस तरह इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और किस तरह से हम करते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद बेग साहब, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? आपको भी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन, आपके चैनल के जितने देखने वाले हैं उन सबको भी जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा खालिद बेग साहब, सबसे पहले बात करेंगे कि होप्स नहीं हैं आजकल हमारे मुल्क में। अगर देखा जाए तो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट ढूंढ सकते हैं कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, जाहिर है हमारा वतन है, हमारा पाकिस्तान है। हमने देखिए खूबसूरती ये है कि हमें शायद एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के क़याम के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनके जो अकाबरीन बाकी दीगर साथी थे, उन्होंने कितनी मेहनत की और इंतहाई शातिर और जो तेज़ तरार हिंदू क़यादत थी उनको कायल किया और अंग्रेज़ों को कायल किया कि हम मज़हब के तौर पे, दीन के तौर पे हिंदुओं से बिल्कुल अलग लोग हैं, अलग कौम हैं, लिहाजा हमें अलग खिता चाहिए। बिल्कुल। और ये कोई एक दो दिन की तहरीक नहीं थी, इसके लिए बड़ा एक तवील जो मेहनत थी, वकालत थी, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे की और आखिरकार वो कामयाब हो गए। आपने होप्स की बात की तो हमें देखना चाहिए कि जिस वक्त क़याम पाकिस्तान का अमल हुआ और हम एक आज़ाद खित्ते में बैठे हैं इस वक्त, तो उस वक्त इस खित्ते में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं से मुराद ये है कि यहाँ पे तालीमी अदारे नहीं थे, यूनिवर्सिटियाँ नहीं थीं, पेशा रवाना उम्र के टेक्निकल कॉलेजेस जिनको बोलते हैं उसका नामो निशान नहीं था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर था ही कुछ भी नहीं था। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो अचानक जिस वक्त ये पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और यहाँ पर अमन व अमानत के लिए या बाकी मामलात के लिए सरकारी अदारे जो कायम हुए, उनके लिए दफातर तक नहीं थे। आप अगर देखें तो आज भी हमारे यहाँ पुलिस स्टेशंस बहुत सारी जगह पर किराए की इमारतों में बने हुए हैं। बिल्कुल। मतलब यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट हुआ हमारा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सनतें नहीं थीं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि अस्पताल नहीं थे, आबादी के लिहाज से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको कहा जा सकता कि हम आगे किस तरीके सफ़र करेंगे और क्या कामयाबी हासिल करेंगे। और यही वजह थी, इवन जो ज़मीनें थी, ज़राअत थी, एक तो यहाँ पे ज़्यादातर मालकान जो थे वो हिंदू थे और जो मुसलमान ज़मींदार भी थे तो उन्होंने सूद पर या वो अपनी ज़मीनें जो हैं वो उनको उनके कब्ज़े में दी हुई थी, बुरी हालत थी। तो उसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान बन गया तो आज देखिए कि आज में और उस दौर में कितना फ़र्क है। अच्छा, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक क्या प्रोग्रेस देखते हैं? देखिए प्रोग्रेस आपके सामने है, जिन चीज़ों की मैंने जिक्र किया है, सनतें देख लें, पाकिस्तान सनती तौर पर कहाँ खड़ा है। आप ज़राअत के हवाले से देख लें कि इस वक्त 24-25 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद हम हर चीज़ हमें अवेलेबल है, हर तरह का फल मौजूद है, हर तरह की खुराक हमें अवेलेबल है, कपड़े अवेलेबल हैं। हाँ, महंगाई है, हम रोना रोते हैं, तो फिर उसमें उसकी कुछ वजूहात भी हैं। मतलब उस ज़माने में लोगों का जो लाइफ स्टाइल था उसमें एयर कंडीशन का अमल दखल नहीं था, लोग सादा थे और वो अपनी उस सादगी में ही खुश थे और ज़्यादा खुशहाली महसूस करते थे, खुशी महसूस करते थे। और अब आपके सामने है, मतलब हमें जिस वक्त हम महंगाई का रोना रोते हैं और हम कहते हैं कि कोई होप ही नहीं है, तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने ये जो मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हैं, लाख 2-3 लाख रुपए का तो मोबाइल फ़ोन है, हर इंडिविजुअल ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके अज़ाफ़ी अखराजात भी तो हैं ना, उसके आपने पैकेज लेने हैं, उसको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी तो आपने पे करना है ना, तो उसका हम जिक्र ही नहीं करते। ये अचीवमेंट है, ये हम बताते ही नहीं है। फिर आप देख लीजिए कि उस ज़माने में जो लिबास के हवाले से हमारे लोग बड़े सादा थे, उन्हें अपनी शनाख्त के लिए बड़ी कर वफर की ज़रूरत नहीं होती थी।
جی، اور سمپل سے اس حساب سے وہ رہتے تھے. آج آپ صرف خواتین کے لباس دیکھ لیجیے. مطلب ہے کہ جو سوٹ پہلے تھان سے کٹوا کر ہماری خواتین سلوایا کرتی تھیں وہ 1500 کا زیادہ میکسیمم بن جاتا تھا درزی کو پیسے دے کے. آج وہی سوٹ جو ہے وہ برانڈ کی شکل میں وہی ملے ہیں دے رہی ہیں اور 15,000 کا ہے, 18,000 کا ہے, 25,000 کا ہے. اور پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں جناب کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. وقت کے ساتھ سٹینڈرڈز بھی بدلتے ہیں, لوگ اس کا اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ایک اسٹیٹس بنانے کی بھی چیز ہوتی ہے. جشن آزادی اور خاص طور پر یوم آزادی 76واں یوم آزادی ہے آج, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو معاشرے میں یا لوگوں کی فکر میں سوچ میں ایک کہیں کہیں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے, اور خاص طور پر نوجوان نسل میں آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو نوجوان ہیں یوتھ سے جن کا تعلق ہے وہ کوشش کرتے ہیں, ان کا فرسٹ اٹیمپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے باہر چلے جائیں. تو اب یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس 76ویں یوم آزادی پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کم کرنے کے لیے یا اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں میں ایک عام پرسیپشن بن گئی جن بڑے حالات خراب ہیں, اور اس طرح کے حالات آپ کو پتہ ہے پہلے بھی آئے, آپ نے بھی یہ چیزیں آبزرو کی, سارا کچھ دیکھا. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں مایوسی کا پھیلاؤ ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہمارا میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا, جس کے اوپر ڈیلی جو ہے کوئی آپ کو کوئی مثبت خبر ملک کے بارے میں نہیں دی جاتی, اور وہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک اسپوکس پرسن بن چکے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے بیانات کے. اب سیاستدان جو ہیں وہ سارے ہی خوشحال لوگ ہیں. مطلب ایک آپ کے ملک میں کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو درمیانے طبقے سے ہو. اگر کوئی درمیانی طبقے کا سیاستدان جو ہے وہ سیاست میں آ بھی جاتا ہے, اگر وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ 2-4 سال میں وہ بھی اسی اشرافیہ کا حصہ بن جاتا ہے. وہ اتنا مال دولت کما لیتا ہے کہ اس کے لیے باقی عوام جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. اور جس وقت وہ ٹی وی چینلز کے اوپر یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہی نیگیٹیوٹی ہے. آلریڈی لوگوں کے کچھ فیورز بھی لیتے ہیں سیاستدانوں سے چیزیں, اس سے قطع نظر آپ کیا بتائیں گے یوتھ کو کہ پاکستان میں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پازیٹیو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ایک تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک سے بڑا دھڑا دھڑ دہلی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہوائی جہاز میں اوور لوڈڈ ہو کر جناب مسافروں کو لے کے جا رہے ہیں, بلکہ لوگ پہیوں کے ساتھ لٹک کے جا رہے ہیں. بھائی بس کرو یار, اس میں کوئی اتنی قیامت نہیں آ گئی, اتنے لوگ نہیں جا رہے, وہی تعداد ہے جس طریقے سے پہلے جایا کرتے تھے. ایک دوسرا یہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جن کے بچے یا جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں ان سے معلوم کیجئے کہ کیا ان کے بچے وہاں پر خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ ڈسپلن ہے تو ڈسپلن ہمارا تو جس وقت قائد اعظم کا پہلا یہی تھا نا, ڈسپلن فیتھ اور یونٹی, یہی تھا نا. تو ہمارا تو نصب العین ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ڈسپلن قائم کرنا ہے. پھر ہم پاکستانی ہیں نا, اپنے ہی ملک کے اندر, اپنے شہر کے اندر ہم کسی ٹریفک کے کسی قانون کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس کا پاس ہی نہیں کرتا, اس کو احساس ہی نہیں ہے. لیکن وہی جس وقت موٹر وے پہ جاتا ہے یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے. ان کی تعریف بھی اس لیے کرتے ہیں نا, وہ اس لیے پھر اگر یہاں پر ڈنڈا چلائے قانون جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر ہم شور مچاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. بھئی یہ ظلم نہیں ہو رہا. آپ گاڑی کا صرف سیٹ بیلٹ باندھنے ہی کا اپنا مزاج دیکھ لیجیے کہ ہم نہیں باندھتے, حالانکہ اگر وہ قانون بنا ہوا ہے تو وہ ہم سب اپنے جو اس میں سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے. یہی صورتحال موٹر سائیکل پہ پھرنے والے نوجوانوں کا ہے. ون ویلنگ جو ہے یورپ میں تو ون ویلنگ نہیں ہوتی نا, یہ وہاں جا کے ون ویلنگ کر کے تو دکھائیں, لیکن یہاں ون ویلنگ کے اوپر اگر وہ قدغن لگ جائے تو والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں, ان میں ظلم نظر آتا ہے. اس وقت ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے فضا, نوجوان بھی دیکھتے ہیں, تو کیا پیغام دیں گے کہ پاکستان میں جو ایک تاثر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا سے یا میڈیا سے کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی ایک کیمپینز چلائی جاتی ہیں اس حوالے سے, تو آپ کیسے کیا کہیں گے, خاص طور پر یوتھ کو کیا پیغام دیں گے کہ ہر کوئی ہی باہر جانا چاہ رہا ہے, نہیں ہے جس طرح کا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے اندر 14 اگست اتنے جوش و خروش سے پہلے نہیں منایا جاتا تھا. اس کی ابتدا جنرل ضیاء الحق کے مارشل کے بعد یہ ریکارڈ پر ہے. ان کے لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان جس وقت وزیر اطلاعات بنے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم یہ سیلیبریٹ کریں گے اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ کریں گے. پہلے کیا ہوتا تھا, چھٹی کا اعلان ہو جاتا تھا اور لوگ گھروں میں پڑے رہتے تھے, کوئی یہ سڑکوں پہ ہنگامہ اور یہ نہیں ہوتا تھا. پہلی دفعہ اس کے دور میں مجیب الرحمان جو وزیر اطلاعات تھے, جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل, انہوں نے جب اس کا اعلان کیا تو اس کو سرکاری سطح پر اتنے اہتمام کے ساتھ منایا گیا. ترانے ہر چوک پر ترانے چلے اور باقاعدہ ایک جوش و خروش ولولہ جو ہے پیدا ہوا.
اس کو وہ ہم نے اپنے لیے عذاب بنا لی ہے. مطلب اپنے لیے عذاب یہ بنا لی ہے کہ ہم 14 اگست کو ہمارا یوتھ، ہمارے نوجوان جب نکلتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا. اس کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ہنگامہ کریں اور چھچورے پن کا مظاہرہ کریں اور ہم توتیاں اور نقارے بجائیں. تجدید عہد کا دن ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو تو انجوائے کرنا چاہیے. اس کے لیے تو یہ ایک یوم تشکر کے طور پہ منانا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں. باقی یہ جو سیاسی کباتے ہیں اور سیاست دانوں کی باہمی لڑائیاں ہیں، کشیدگی ہے، تو یہ تو چلتی رہی ہے نا جی. کیا یہ پہلے نہیں ہوتی تھی؟ کیا یہ باقی ملکوں میں نہیں ہے؟ اور باقی ملکوں میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ فرانس میں اور باقی ملکوں میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ چھوٹی سی بات ہے، ہنگامے پھوٹتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینے تک کنٹرول ہی نہیں ہوئے. لوگوں کی ہزاروں گاڑیاں جلا دی گئیں، املاک لوٹ لی گئیں، دکانیں لوٹ لی گئیں. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہمارے ہاں سوسائٹی میں موجود ہے. ہاں ڈسپلن کی کمی ہے، اس کو اگر ہم لاگو کر لیں اور اپنے اوپر ہم جو ہے نظم و ضبط جو ہے وہ لاگو کر لیں انفرادی طور پہ، تو میرے خیال ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے جشن کے طور پہ بھی منا سکتے ہیں. اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ دوست اکٹھے ہو جائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں. پاکستان کے حوالے سے پاکستان بنا کیسے بنا، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. بتایا جائے کہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا، اب کیا ہے. پاکستان اس وقت ایک ایٹمی قوت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. پاکستان جس خطے میں ہے جو اس وقت ایک انتہائی نگلیکٹڈ علاقہ تھا، بنجر علاقہ تھا، اور ہندو جو تھا وہ مطمئن تھا کہ یہ معاشی طور پر اتنا کمزور خطہ ہے کہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں دے پائیں گے. اور یہ حقیقت ہے، ابتدائی 3-4 سال تو جو تھی سرکاری جو ملازمین تھے ان کو تنخواہیں دینے کے لیے کچھ جو مخیر حضرات تھے بڑے، ٹھیک ہے جی، جس میں ریاست بہاولپور کے جو امیر تھے ان کا بڑا رول ہے، اسی طریقے سے باقی بھی کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے ادائیگی کی. لیکن اس کے بعد پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہو گیا. تو باقی جو کباتے ہیں وہ تو آپ کو باقی ملکوں میں بھی نظر آتی ہیں. ہم قرض کا رونا روتے ہیں تو ایک وقت میں پاکستان قرض دیتا بھی تھا نا. اور جو اگر ہم قرض کا رونا روتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ وہ قرض کہاں خرچ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ہے ہمارے ہاں جو آسائشیں ہیں ہمیں حاصل ہیں، سڑکوں کی شکل میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جس طرح کے گھر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پیسے تو چاہیے. جب ہم نے اپنا لائف سٹائل جو ہے اگر وہ شہزادوں والا بنا لیا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے اتنی آمدن بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ نہیں ہے. پھر یہ مایوسی پھیلانے کا دوسرا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے، اس مایوسی کی وجہ سے لوگ انسانی اسمگلروں کو 50-50 لاکھ روپے دے کر باہر جاتے ہیں، اور وہ ایک پروپیگنڈے کے ساتھ میں آ کر باہر جاتے ہیں کہ جناب وہاں پتہ نہیں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. طور پہ خیال ہے کہ جو 50 لاکھ روپے وہ یہاں پہ اگر لگائیں چھوٹا سا کوئی کاروبار ہی کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ 2-4 سالوں میں اس قابل ہو جائیں گے کہ 15-20 لوگوں کو اپنے ہاں ملازم رکھ سکیں. اور بہت سارے ایسے یہاں پر اس طرح کے موجود ہیں، اس طرح کے حوالے اور مثالیں موجود ہیں. بالکل. اچھا، ہم ادھر کاروبار کے علاوہ بھی ادھر جا کر ہم باہر بیرون ملک ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ویٹر لگ جانا بھی بہت اعزاز کی بات ہے، لیکن اپنے ملک میں ہمیں کئی اچھی ڈیسک کی جاب بھی مل رہی ہوتی ہے تو ہم ٹھکرا دیتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے زیادہ مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا نا. ایسا کیوں مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا نا. دیکھیے BZU سے ایک بڑی بہت ہی اچھے نمبروں سے ایم ایس کرنے والی، اپنا ماسٹر کرنے والی ایک لڑکی نوجوان جو ہے وہ اس وقت کینٹ میں گول گپے کی ریڑھی لگاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یقین کریں اتنی مطمئن ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے کوئی سرکاری ملازمت میں مل جاتی تو میں اتنا ارن نہیں کر سکتی تھی جتنا میں اپنے اس بزنس میں کر رہی ہوں. اس نے اس کو بڑا خوبصورت اپنی ریڑھی کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اور لوگ اس کی دیکھا دیکھی جو باقی شہر میں گول گپا بیچنے والے، دہی بلے بیچنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ریڑھیوں کو سجانا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پازیٹیو ایک چیز ہے، اور اس کو خدا نہ خواستہ اس میں اگر وہ اس میں شرمندگی نہیں محسوس کر رہی تو قابل فخر ہے. اور اپنے ہی ملک میں بجائے اس کے کہ باہر جا کر آپ ویٹری کریں، باہر جا کر آپ جو ہے کوئی اور ڈش واشنگ کریں، اور پھر یہاں لوگوں کو بتائیں کہ جناب ہمارا بچہ یورپ میں یورپ پہ ہے، بس یہی ہے. بھائی وہاں پر بھی بڑی بری حالت ہے اس وقت. وہاں پر جو مہنگائی کے حالات ہیں، جو ٹیکسز ہیں، جس طرح کے مسائل ہیں، اس کے باوجود پاکستان جو ہے جنت ہے. ہمارے لیے یہ خطہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. پھر انڈیا کے اندر جو کچھ مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے اس میں یقین کریں کہ ہمیں ہر وقت احسان مند ہونا چاہیے اپنے ان اکابرین کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی اور اپنی زندگی وقف کر دی. پھر پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں نا. اگر ہمارے ہاں کچھ قباہتیں آ گئی ہیں اور ہمارے ہاں کچھ برائیاں در آئی ہیں
اور ہم چوری اور بےایمانی اور منافقت اور ناجائز منافع خوری، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ تو اپنا ہے نا. اگر میرا گھر ہے، اس گھر کو میں گندا رکھتا ہوں تو میں قصوروار ہوں نا. مطلب اس میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کوئی طریقہ کوئی چیز صحیح ہے نہیں، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ گھر کا تو قصور نہیں ہے. وی این کے تحت بنا دیا گیا نا، وہ تو ایک بنا کے دے دیا گیا. خالد صاحب، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوگا کہ پارٹیشن کے وقت کیا صورتحال تھی، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے. آپ نے بھی شاہد رہے ہیں اس بات کے، آپ کی سیاست پہ بھی نظر رہی ہے، ملک کی حالات جو بدلتے رہے انتظامی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج سے 76 سال پہلے جب ملک بنا اور تب سے لے کے آج تک کیا ترقی کی، کتنا گرو کیا اس ملک نے، کیا کیا اس ملک کو مل گیا جس کا لوگ ادراک ہی نہیں کرتے، خاص طور پر نوجوان نسل. اور لوگ اکثر جب بھی بات کرتے ہیں شکوے سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ اس ملک نے ایک شناخت دی، ایک سینس آف سیکیورٹی دی آپ کو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک کتنا فرق دیکھا، کتنی ترقی دیکھی آپ نے؟ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جس پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو منفی سوچ پھیلانے والے ہیں وہ اکثریت خوشحال لوگ ہیں. مطلب اپنے ایئر کنڈیشن ٹھنڈے ماحول میں، چل ماحول میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جس وقت وہ گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. مطلب ہے کہ ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے یا دیگر اشرافیہ کے لوگ ہیں، وہ اگر ایک پازیٹیو فیچر دیں اور بتائیں کہ نہیں یار ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور بڑے بھی ہیں اور ہم نے ترقی بھی کی ہے. اور اگر آپ اپنے صرف آج کل ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے جس میں لاہور دکھایا گیا ہے 1947 کا، اور اسی طریقے سے کراچی کے حوالے سے بھی ایک ڈاکومنٹری چل رہی ہے، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار مطلب ہے کہ وہ آبادی نہیں ہے، ٹریفک ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ لوگ ایسے کہیں کوئی پھر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنی کنسٹرکشن بھی نہیں تھی، اس طرح کی سڑکیں بھی نہیں تھیں، لیکن آج آپ کے سامنے ہیں. مطلب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں ترقی کے حوالے سے. اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ تو اچھا خاصا جو ہے جدید ملک ہے. کچھ تصاویر، کچھ ویڈیوز تو ایسی آتی ہیں فضا کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایک اور چیز ہے، ہم نے اپنے بالکل ایسے جیسے مرغے کی طرح مٹی اڑا کے اپنے سر پہ ڈالنے والی بات ہے نا، کہ ہم مایوسی پھیلاتے ہیں، باہر تاثر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ. بھائی اس سے زیادہ جرائم جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ آپ کے یورپ کے اندر ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، اور باہر تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ سارے کوئی پتہ نہیں کوئی بدماشوں کا ملک ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فلم انڈسٹری نے بھی تو بیڑا غرق کیا ہے نا، جس میں گنڈاسا ہے جناب، ایک گنڈاسا جناب وہ کشتوں کے پشتے لگا رہا ہے اور قتل و غارت گری کر رہا ہے. یہ فلمیں جب باہر جاتی ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہی ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، ان کے اندر ٹالرنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں. تو یہ تاثر ہے، وہی سوچ ہے نا سامنے کہ انفرادی چیز کو آپ نے سامنے رکھ لیا مقصد کو، اور اجتماعی اور اچھائیوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا نا. دیکھیے جس وقت ٹی وی چینلز کے ہمارے ٹاک شوز ہیں، بھئی آپ ہفتے میں کوئی ایک پروگرام یہ بھی کر لو نا کہ ہماری اچیومنٹ کیا ہے، کوئی اچھائی بھی تو ہوگی نا. مطلب ہم نے کوئی کامیابی تو حاصل کی ہوگی نا. جو ہے وہ کر ررہے ہیں، اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، ہمارے ایتھلیٹس کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے. دیکھیے پھر ایک اور چیز ہے، ابھی ایک انڈیا نے ایک خلائی سیارہ چھوڑا ہے جی، چاند پر گیا، ٹھیک ہے. وہ انڈین رو رہے ہیں کہ 70% آبادی جو ہے اس کے پاس اپنی حاجت کے لیے فیسلٹیز نہیں. تو یار پہلے آپ ان کو وہ فیسلٹی دے دو، ان کی غربت کے اوپر کچھ غور کر لو. صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم چاند پہ جا رہے ہیں، اس سے بڑی احمقانہ حرکت کیا ہوگی؟ یہ کوئی ترقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ترقی یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر امن کتنا ہے. ان کی 7 ریاستوں میں 4 میں تو اس وقت بھی کرفیو کی سی کیفیت ہے. منی پور آپ کے سامنے ہے، ہریانہ میں دیکھ لیں، راجستھان میں دیکھ لیں، یہاں مسلم کچھ فسادات شروع ہوئے ہیں، ادھر منی پور میں عیسائی کچھ فسادات شروع ہوئے ہیں، فوج لگی ہوئی ہے. پھر مقبوضہ کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور وہ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے تو انڈیا اچھا تھا. یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آزادی غلط تھی. وہ خدا کا نام لیں، آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم آزاد ملک میں پھر رہے ہیں، اپنی مرضی سے پھر رہے ہیں. باہر جاتے ہیں، کسی بھی یورپ میں چلے جائیں، فار ایسٹ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، مجال نہیں ہے کہ یہ سڑک کے اوپر گندگی پھیلا سکیں. اور ہم یہاں سڑکوں پر گندگی ایسے پھیلاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ مایوسی ہے. بھئی مایوسی پھیلانے کے زیادہ تر وجوہات تو ہم خود ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ باہر یہ کہا جاتا ہے کہ جس شہر کے اندر یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اس یونیورسٹیز کے اثرات جو ہیں وہ شہر پر نظر آنے چاہیے.
یہ یونیورسٹی کا مقصد ہے. یہاں الٹا ہے, آپ یونیورسٹی میں جائیں, آپ کس یوتھ کی بات کرتے ہیں, مطلب آپ کو شہر کے اثرات یونیورسٹی کے طالب علموں پہ نظر آئیں گے. کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان طالب علموں کو اور ہماری یوتھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس کر و فر کے ساتھ پھر رہے ہیں, خود تو نہیں کما رہے نا, باہر تو ہر کوئی کماتا ہے. باہر تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اچھے بھلے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے. بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرض حاصل کرتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں. انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے والدین آج بھی ان کو پال رہے ہیں, اور ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, اور ان کے پاس جو موٹر سائیکلیں بھی ہیں ہنگامہ کرنے کے لیے 14 اگست کو. اچھا خالد صاحب, یہ چیزیں تو خیر ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہے. بات یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے 76ویں یوم آزادی پر, خاص طور پر جو ایک فضا ہے جس میں مایوسی کا زیادہ پریویل جس نے کیا ہوا ہے, تو اس موقع پر قوم کو اور خاص طور پر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ملک کے مستقبل کے حوالے سے, کیا کہیں؟ دیکھیے, اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد معاشرے میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت قائد اعظم نے ڈسپلن کی بات کی, یونٹی کی بات کی, تو ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں نا. اب جس وقت ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, کوئی کھانسی ہو جاتی ہے, زکام ہو جاتا ہے, کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے, تو ڈاکٹر جو ہدایت دیتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جس وقت اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اسی کی بنا پر ہم تندرست ہوتے ہیں دوبارہ. لیکن یہ جو یہ ہمارے ہاں نظم و ضبط کی خرابی ہے یا باقی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج مایوسی پھیل رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا کہ آپ نے زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے, قائد اعظم نے دیا تھا, ہم نے تو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا. پھر ہم روتے ہیں کہ نہیں جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے جب مایوسی کیا ہوتی ہے, آپ کے اندر ٹالرنس کیسے ختم ہوتی ہے, آپ کا پورا کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے. آپ سڑکوں پہ چلے جائیں, لوگ ایک دوسرے کو لڑتے بڑھتے, اور بھئی آپ نے ٹریفک توڑتے ہوئے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اس کے جو قوانین ہے توڑتے ہوئے, لیکن آپ کے آگے کوئی آ کے 2 منٹ کے لیے رک جائے تو آپ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنا رویہ اپنے اندر, ہمارے اندر جو ایک منفی اپروچ آ گئی ہے, ہمیں اس پر قابو پانا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسرے کے اوپر بھی, مطلب ایک بڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بحث مباحثے میں رشتے تک کھونے لگ گئے ہیں. ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے مزاج ایسا بنا لیا ہے کہ بات مباحثہ ہم شروع کرتے ہیں سیاست کے اوپر, دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اور لڑ کے بول چال بند ہو جاتی ہے, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے خاتمے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی جو ہے کچھ مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے. انہیں اپنی سیاست کے لیے اپنے اوپوننٹ جو ہیں, مخالفین جو ہیں, اس کے اوپر تابڑ تول ایک زہر آلود جملے بازی کرنے کے بجائے اس کو ایک دائرے میں کہ ایک ریڈ لائن لگا لیں کہ ہم نے اس سے آگے ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی, تو یہ سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہی ہمارے ہاں اس وقت جو پی ڈی ایم کی شکل میں جو جماعتیں موجود ہیں, کیا پچھلے 35 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے, تو کیا اس کے اثرات جو ہیں ان کے جو فالوورز ہیں ان کے اوپر کیا ختم ہو گئے ہوں گے؟ ختم نہیں ہوئے, لیکن وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا نا. جماعتوں کے اثرات وہ ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمارے جو جنرلی انفرادی طور پر آپ کا یہ پیغام ہے کہ انفرادی طور پر ہمیں برداشت تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خاص طور پر ملک کے لیے یہ چیز رواداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ٹالرنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کا مظاہرہ ہمیں ہر سطح پر کرنا چاہیے. صبح گھر سے نکلنے سے لے کر شام کو واپس, رات کو واپس گھر جانے تک ہمیں ذمہ داری کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ میری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, صرف دوسرے غلط نہیں. ذمہ داری کا آپ احساس کر لیں تو معاشرے میں بگاڑ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. وہ ختم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. حفیظ صاحب بہت ہی خوبصورت پیغام دیا خالد بیگ صاحب نے, کہ بڑا خوبصورت پیغام تھا کہ انفرادی طور پر ہمیں اس وقت بہتری کی ضرورت ہے, جس سے جو ایک چین ریئیکشن ہوگا اور جس سے معاشرے میں بہتری آئے گی, اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک تا قیامت آباد رہے, شاد رہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.